खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मसीह यीशु के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अभी पहले सेशन में हमने बड़ा खूबसूरत कलाम सुना है और रोमियो 12वां बाब उसकी 11वीं आयत पादी साहब ने तिलावत की और 3 बड़ी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की। मैं चाहूंगा कि मैं जल्दी से उनको दोहराऊं ताकि आपको पता चले कि सुबह पहले सेशन में क्या कलाम सुनाया गया है और सुना गया है। कोशिश में सुस्ती ना करो। पहली बात, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। आमीन। और पादी साहब ने बताया कि कोशिश हम उस वक्त करेंगे, खिदमत हम उस वक्त करेंगे जब हम रूहानी जोश में भरे रहेंगे। और रूहानी जोश में वही शख्स भरा रहता है जो आग के साथ जुड़ा रहता है। बड़ी खूबसूरत मिसाल उन्होंने दी थी कि जब आप पानी को चूल्हे पे रख देते हैं किसी बर्तन में और नीचे से आग जला देते हैं, तो जब आग उसको पड़ती है थोड़ी देर के बाद वो नुक्ता जोश तक पहुंच जाता है और फिर वो उबलने लगता है, उसमें उबाल आता है जिसको हम जोश कहते हैं। इसी तरह से वो जिंदगियां जो पाक रूह के साथ कनेक्टेड हैं, आमीन, खुदा के साथ जुड़ी हुई हैं, वो पुरजोश जिंदगियां हैं। जिनको नींद आ जाती है, जिनसे चर्च नहीं आया जाता, जिनसे दुआ नहीं की जाती, जिनसे कलाम नहीं पढ़ा जाता, जिनसे गीत नहीं गाए जाते, जिनके अंदर कोई खुशी नहीं, वो खुदा के साथ नहीं। ठीक है, तो खुदा का कलाम 1 मिनट में नितारा करके रख देता कि हम कहां खड़े हैं। हम अपने आप को जो मर्जी समझते रहें, लेकिन आपने अपने आप को खुदा के कलाम से टैली करना है। दूसरा थेसलोनीकियों उसका 2 बाब और उसकी 16 और 17 आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे, वर्स नंबर 16 और 17। दूसरा थेसलोनीकियों उसका 2 बाब और उसकी 16 और 17 आयत। और खुदा के कलाम में ये लिखा है, अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद और हमारा बाप खुदा जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अब्दी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी, तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे। मैं समझता हूं कि ये सुबह के पैगाम का एक दूसरा हिस्सा है जो खुदा आपके सामने रख रहा है। पहला कलाम क्या था जी? रूहानी जोश से भरे रहो। और ये भी खत पौलुस ही का है और पौलुस इसमें कहता है जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अब्दी तसल्ली। ये कौन सी तसल्ली की बात कर रहा पौलुस? अब्दी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी। एक अब्दी तसल्ली और अच्छी उम्मीद हमें बख्शी गई है। जब किसी घर में कोई मौत हो और हमें वहां पर पैगाम सुनाने का मौका मिले, मैं हमेशा यह बात रिवाइज करता हूं कि आपके जितने भी अजीज यहां पर बैठे हुए हैं, ये आपको वक्ती तसल्ली देंगे। वक्ती तसल्ली, बेटा घबराई ना, सी तेरे नाल आ, बेटा परेशान ना होना, हम तुम्हारे साथ। लेकिन 2 दिन के बाद फिर वो कभी हमें मिलने नहीं आते। इसका मतलब है कि वो जो तसल्ली देते हैं वो थोड़ी देर की होती है और उसने हमारे ऊपर से हट जाना होता है, ना वो हमारे साथ रह सकते हैं हमेशा। मेरे माँ बाप भी जब मरे तो बहुत से लोगों ने हमें कहा कि बेटा आप परेशान ना होना, हम आप लोगों के साथ। वो शायद दिल से ऐसा करना चाहते थे, वो हमारी सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन वो खुद अपने हालात के अंदर इस तरह से घिरे हुए थे कि वो हमारी मदद के लिए आ ना सके। तो मैंने इन सालों में जो तसल्ली फाइंड आउट की है वो खुदा ही की तसल्ली है, अब्दी तसल्ली है। ये जमीन पर भी आपके साथ है और इसने आसमान पे तो आपके साथ होना ही है। उस वक्त तो आप रूबरू देखेंगे। मैं समझता हूं यीशु मसीह ही तसल्ली है। जिसके साथ क्राइस्ट है उसका दिल तसल्ली में है, उसका दिल इत्मीनान में है, उसका दिल शादमानी से भरा हुआ है, उसका दिल नाउमीद नहीं हो सकता, उसका दिल नाउमीद नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ यीशु रहता है और यीशु ने उसको ये अच्छी उम्मीद बख्शी है और अब्दी तसल्ली दी है। और आगे पौलुस कहता है तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे। खुदा ने हमें निजात क्यों बख्शी? खुदा ने हमें अपने बेटे मसीह यीशु की पहचान क्यों बख्शी? खुदा हमें इस नहज तक क्यों लाया कि हम उसके बेटे यीशु के खून से धुलकर एक नई जिंदगी पालें? इसलिए ताकि हम हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत हो जाएं। और अगर तिमोथियस का खत पढ़े तो वहां पर भी लिखा है ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए तैयार हो जाए। ये खुदा का काम है कि खुदा हमें तसल्ली दे, खुदा हमें इत्मीनान दे, खुदा हमें निजात दे और खुदा हमें इस बात की दिलेरी भी दे कि हम खुदा के कलाम की मुनादी करें। हर एक नेक काम, अगर आप इस जमीन पर हैं तो मेरे अजीजों
آپ اسی لیے ہیں کہ آپ یہاں پر خدا کا جلال ظاہر کریں. اور یہاں پر لکھا ہے اچھی امید، جو آیت نمبر 16 ہے اس کا آخری حصہ، اس میں اچھی امید کا ہم نے پہلے ذکر کیا. یہ اچھی امید کیا ہے؟ یہ اچھی امید یہ ہے کہ یسوع مسیح بادلوں پر آنے والا ہے، وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے. یہ امید ہے جی میرے پاس اور آپ کے پاس. اور میں اس کو کنیکٹ کروں گا پہلے میسج کے ساتھ. روحانی جوش میں ہمیں بھرنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی آمد کے منتظر ہیں. وہ شخص جس کو اس چیز کا پتا ہے کہ یسوع مسیح مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے، وہ بڑا ایکسائٹڈ ہوتا ہے. اس کی ایکسائٹمنٹ کا آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. جس کو یہ بات یاد ہے، جس کو یہ بھول جاتی ہے، اس کا جوش ختم ہو جاتا ہے. آپ کسی بچے کو یہ کہہ دیں کہ میں آپ کو چڑیا گھر لے کے جاؤں گا، میں آپ کو فلاں جگہ پر لے کر جاؤں گا سیر کے لیے، پھر آپ دیکھیں اس بچے کا جوش. وہ بچہ خوش ہو جائے گا، ویسے ہی خوش پھرتا رہے گا. آپ اس سے کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں، بیٹا فلانا کام کرو، پھر میں نے آپ کو زو نہیں لے کے جانا. وہ بھاگا پھرتا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ایک امید بخشی گئی، اس کو ایک امید دلائی گئی ہے. اسی طرح سے خداوند نے بھی ہمیں یہ امید دی ہے، اور خدا کے خادم، خدا کے رسول، خدا کے نبی ہمیں اس امید کے تعلق سے بار بار بتاتے ہیں تاکہ ہم اسے بھول نہ جائیں. آج مسیحی زندگی کے اندر جوش اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو ہم خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے، ہم اس کے پاک روح سے بھرنے کے خواہش مند نہیں ہیں. اگر ہم آگ کے ساتھ رہیں گے ہم گرم رہیں گے. سردی میں اگر آپ نے انگیٹھی رکھی ہوئی ہے اپنے سامنے، لوگوں کو میں نے دیکھا جتنی مرضی سردی ہو وہ بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ آگ ان کے پاس ہے، ہیٹ ان کے ساتھ ہے. اسی طرح سے جب شیطان آپ پر سردی لے کر آئے گا، آزمائشیں لے کر آئے گا، کرائسس لے کر آئے گا، ناامیدی لے کر آئے گا، فرسٹریشن لے کر آئے گا، بیماریاں لے کر آئے گا، تباہی لے کر آئے گا، بربادی لے کر آئے گا، تو آپ کے پاس آگ ہے، آپ اس سردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس آگ نہیں تو آپ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، وہ آپ کو سرد کر دے گا، ٹھنڈا ٹھار کر دے گا آپ کو. اسی طرح سے ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اتنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس آگ کے آس پاس ہی رہنا ہے. اور یہ آگ کون سی آگ ہے؟ یہ دنیاوی آگ نہیں ہے، یہ پاک روح کا وہ الاؤ ہے جو ہمیں ہیٹ دیتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ابر کی صورت میں دن کے وقت میں ان کے اوپر چلتا تھا، اور رات کو وہی ابر جو تھا وہ ایک پلر بن جاتا تھا فائر کا، اور وہ اپنے لوگوں کے آگے آگے چلتا تھا. آگ جو ہے وہ جنگلی درندوں کو پاس نہیں آنے دیتی. آگ کا ایک کمال یہ بھی ہے، جو لوگ جنگلوں کے اندر رات گزارتے ہیں وہ وہاں پر آگ کا ایک بڑا الاؤ جلاتے ہیں اور پھر وہاں اپنے کیمپ لگاتے ہیں. جانور جو ہے چونکہ انہوں نے آگ دیکھی نہیں ہوتی، وہ ان کے لیے ایک عجیب چیز ہوتی ہے، وہ اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں. ایون کہ شیر بھی ڈرتا آگ سے اور وہ پاس نہیں آتا. اسی طرح سے جب ہم آگ کے پاس رہیں گے، خدا کی حضوری میں رہیں گے، خدا کے جلال میں رہیں گے، تو ہم ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے. تو پولس کہتا ہے کہ اس نے ہمیں ایک اچھی امید بخشی اور اس نے ہمارے دل کو تسلی بھی دی ہے. تسلی اس بات کی ہے کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں خدا میں نہیں چھوڑے. آمین. آپ کسی بھی جگہ پر کھڑے ہیں، آپ میں سے بہت سو کی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں، بہت سو کے بارے میں نہیں بھی جانتے، لیکن جو آپ کے انسائیڈ چل رہا ہے ان کو ہم بالکل ہی نہیں جانتے. ان کو آپ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے. لیکن خدا اپنے کلام سے آپ کو یہ دلیری دینا چاہتا ہے آج کہ آپ تسلی میں رہیں، کیونکہ اس نے جو تسلی مجھے اور آپ کو دی ہے وہ آپ سے کبھی بھی ہٹے گی نہیں. جب تک آپ اس سے نہیں ہٹ جائیں گے وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی. خدا آپ کے ساتھ ہے اور اس نے اپنی تسلی ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اور ڈالی اس لیے ہے اور امید بھی اس لیے بخشی ہے تاکہ ہر ایک نیک کام کو ہم سر انجام دیں. اس زمین پر ہمارا کام ہی یہ ہے. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں بالکل لمیٹڈ وقت کے لیے یہاں پر ہوں، آپ کیا کریں گے؟ سپوز چلے میں یہی بتاتا ہوں، میں اپنے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے اگر پتا چل جائے کہ 6 ماہ کے بعد میں نے مر جانا ہے، میں کیا کروں گا؟ میرا خیال ہے میں شراباں پینی شروع کر دوں گا، میں یاشی میں پڑ جاؤں گا. نہیں، میں اپنے آپ کو تیار کروں گا اور بہتر سے بہتر بناؤں گا اور میں لوگوں کا فائدہ کروں گا. اگر میرے پاس کوئی چیز ضرورت سے زیادہ میں کہوں گا لے لو یار تسی، وہ میں کہڑا اتنے رہنا یار، میں تو پردیسی ہوں، بس 6 مہینے دا میرا ٹائم، میں سب سے ملوں گا، جن سے لڑا ہوا ان سے صلح کر لوں گا، جن کے ساتھ مجھے نفرت ہے میں ان کے لیے دعا کرنی شروع کر دوں گا، ان سے ملوں گا. اگر وہ مجھے معاف نہیں بھی کریں گے تو بھی میں ان کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. میں خدا کے حضور شکر گزاروں گا اور میں اپنی لائف کو یکسر تبدیل کر لوں گا. کیوں؟ کیونکہ میرا قیام ہی یہاں صرف 6 مہینے. ٹھیک ہے، ایسا میں کیوں کروں گا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اب یہاں نہیں رہنا. تو آپ کو تو یہ پتا ہے پہلے سے کہ پھر اینی سستی کا دے، تو نہ دعا ہو پا رہی، نہ کلام پڑھا جا رہا ہے، نہ معاف کیا جا رہا ہے، نہ مل کے کہیں رہا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمارے سے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے تھوڑے دن یہاں رہنا ہے. یہ ایک ایسا خسار ہے جس کے اندر ابلیس ہمیں پھنسا دیتا ہے. آپ دیکھیں عورتیں بیٹھی ہوں گی، رو رہی ہوتی چرپائی کے ساتھ لگ کے، وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ وین کرتی،
اور اس کے اندر بڑے بڑے دور دے مکاشفے کھول دیں دیاں ہاں جی، روندے روندے کئی اپنے دل دی حالت دس دیں اے میرے نال ہمیشہ ہی لڑدی سی تے میں اینوں سدا ہی معاف کرنی سی. ایسے ایسے وین بھی میں نے سنے، ہائے ہر ویلے لڑدی رہندی سی لیکن میں ہی اینوں معاف کرنی. تو یہ چیز کیا ہے، ہم وقتی طور پر سوچتے ضرور ہیں، وقتی طور پر ہمارے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جب جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کئی جنازے کے ٹائم پہ بھی، موت کے وقت بھی ان کو یہ گمان نہیں گزرتا کہ ایک ٹائم ہمارا بھی آنا. میں نے دیکھا قبرستان میں لوگوں نے سگریٹیں لگائی ہوتی ہیں اور وہ گالیاں بک رہے ہوتے ہیں اور غلط خیالات ان کے مائنڈ کے اندر اس وقت بھی ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ قبرستان سے باہر آتے ہیں، موٹر سائیکلیں سٹارٹ کرتے ہیں، پھر وہی زندگی، پھر وہی باتیں، پھر وہی چوری چکاری، پھر وہی رشوت، پھر وہی دھوکہ، پھر سب کچھ وہی کا وہی. اور پھر اگر کوئی مر گیا پھر اداس ہو کے وہاں پہ بیٹھ گئے. پھر سوچے یار ہر بندہ قبرستان میں بس اخیر ہے ہوئی. آپ کا اخیر یہ نہیں ہے، آپ تو آگے کے لوگ ہیں، آپ کا لیول کچھ اور ہے. آپ قبرستان میں کیوں سوچ رہے ہیں کہ ایتھے میرا اینڈ ہونا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو جسٹ آپ کے انتقال کی ایک جگہ ہے جہاں سے آپ نے منتقل ہو کے آگے چلے جانا ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ میں قبر میں رہوں گا، اسی لیے میں کسی قبر پہ آج تک گیا بھی نہیں. مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے جس سے میں نے ملنے جانا اتنے ہے نہیں. ایک ہمارا صفائی والا تھا، ادھر پلازے میں کام کرتا تھا، وہ بڑے عجیب و غریب جواب دیتا تھا لوگوں. ایک بندے نے اس نے کہا کہ یار اسی بھی زیارتاں کرن جانے ہیں، اپنی مذہبی زیارتاں، تو تسی بھی مذہبی زیارت اپنی کرن جاؤ یسو دی قبر. اور نے کہا یار مینوں اتنے جان دا کی فائدہ ہے، میں اتنے یسو دی قبر تے جاواں اگوں مینوں چوکیدار کہے کہ وہ تے تیرے وال گیا ہے. وہ کہڑا قبر چ ہے، وہ تو زندہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں اتنے پیسے لگا کے قبر پہ پہنچوں تو قبر اگوں خالی ہے، تو اتنے چوکیدار کہے بھائی جان وہ تو تہاڈے ول وزٹ کرن گئے نے یسو جی، تو تسی ایتھے آ گئے. اس نے کہا بھائی مجھے اس کی قبر پہ جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی قبر خالی ہے. آمین. یہ تسلی اور یہ امید میرے پاس اور آپ کے پاس ہے کہ نہ تو وہ اس زمین پر ہمیں چھوڑے گا، نہ ہی اس نے ہمیں کبھی چھوڑا ہے. ہم بے وفا ہوئے ہیں، وہ بے وفا نہیں ہے، وہ وفادار ہے. اور اس نے اچھی امید یہ بخشی ہے کہ آسمان کو تکتے رہو. تو وہ بڑا خوبصورت گیت، ہم ایک دفعہ سرگودا میں گئے تو پادری صاحب تھے، وہ خدا کے جلال میں داخل ہو چکے ہیں. کھولے رکھنا دل کا در، یسوع آتا ہی ہوگا. نظریں رکھنا رستوں پر، یسوع آتا ہی ہوگا. وہ بڑا خوبصورت گیت ہے، اور اس گیت کے اندر وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ تم آسمان کی طرف دیکھو. جیسے بھی پادری صاحب نے کہا کہ جدوں اسی ویکھنے ہیں سانو بدل ہی نظر آ دین یا سورج نظر آتا ہے، ہمیں یسوع نظر نہیں آتا. گیت افلاک پر فرشتوں کا صاف مجھ کو سنائی دیتا ہے. حمید دیس نے یہ غزل لکھی تھی بڑی خوبصورت. جب خداوند رہائی دیتا ہے اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے. آمین. جب وہ کسی کو رہائی دے دیتا ہے تو پھر وہ ایسے نہیں اس کو چھوڑ دیتا، وہ اس کو اپنی مانند بنانے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے. آمین. اور وہ اپنے پاکرو کو اس کی زندگی میں رکھتا ہے، اور پاکرو کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں مسیح کی صورت پر ڈھالے. پریز دی لارڈ. اور وہ لوگ جو خداوند کے ساتھ ہیں انہیں خداوند کی آواز سنائی دیتی ہے. دنیا کو کہاں سنائی دینی؟ سگنل جو ہیں آ رہے ہیں آپ کے موبائل پہ، آپ کو شوائیں تو نہیں نظر آ رہی، لیکن ان شواؤں کے ذریعے سے آپ کا رابطہ کراچی بیٹھے ہوئے کسی شخص سے، امریکہ بیٹھے ہوئے کسی شخص سے ہو جاتا. حالانکہ وہ شوائیں آپ کو نظر نہیں آ سکتی انسانی آنکھوں سے، ان کو دیکھنے کے لیے عدسے اور ہیں، ان کو مانیٹر کرنے کے لیے اور آلات ہیں. اسی طرح سے جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. مطلب ہے کہ یہ اے جڑے کان نے اینا نے خدا دی آواز نہیں سننی، اس کے لیے کچھ اور کان چاہیے. یہ تابع دار کان ہے، یہ ٹیون کان ہے جن کی ٹیوننگ ہوئی ہے خدا کی آواز سننے کے لیے. خدا ان سے مخاطب ہوتا ہے. یہ وہ ہمبل ہارٹڈ لوگ ہیں جن سے خدا مخاطب ہوتا ہے، جن سے خدا کلام کرتا ہے، اور خدا انہیں متحرک اس بات کے لیے کرتا ہے کہ وہ نیک کام کریں. یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور اس خط کو لکھنے کا مقصد بھی پولس کا یہی تھا کہ وہ مسیح کی آمد کے بارے میں درست تعلیم کلیسیا تک پہنچائے. ان دونوں خطوط کے اندر پولس اس بات پر ڈیبیٹ کرتا ہے اور ان کے سوالوں کے جوابات دیتا ہے کہ مسیح نے ضرور ہی آنا ہے، مسیح نے آنا ہے. لیکن وہ اس چیز کے لیے اتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ ہی چھوڑ دیا، کام کاج چھوڑ دیا، نوکریاں چھوڑ کے بیٹھ گئے، بزنس روک دیا، اور وہ صبح دوپہر شام بیٹھ کے دعائیں کرنے لگے. اس نے کہا کہ بھائی ابھی بہت سے کام اور ہونے ہیں، اس کے بعد مسیح آئے گا، ابھی غیر اقوام تک انجیل پہنچے گی. انہوں نے سوچا شاید ابھی اسرائیل میں جتنے لوگ ہیں توبہ کر چکے ہیں، بس ان کے لیے یسوع آ جائے گا، ان کو لے جائے گا اور باقی دنیا ماری جائے گی. اس نے کہا نہیں، تمہارا کام ہے ابھی اس زمین پر. پولس تو خود کہتا کہ میرا دل کرتا میں کوچ کر کے چلا جاؤں، لیکن اس زمین پر اس کے رہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انجیل کی بشارت دے، وہ خوشخبری پھیلائے، وہ نجات کا پیغام لوگوں کو سنائے. اور اس نے ایمانداروں کو بھی یہی بات سکھائی.
کہ تم نے نیک کام کرنے ہیں, تم نے کرائسٹ کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کرنا. ہم کیا کر رہے ہیں, یہ کوشچن ہے ہمارا. ہم بھی اسی کیٹیگری سے, اسی کنبے سے چلے آ رہے ہیں, اسی نسل سے ہیں ہم پر بھی کرائسٹ کا بلڈ ہے, ہم بھی اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں, لیکن گواہی دینے کے لیے ہم کتنے پرجوش اور کتنے متحرک ہیں. پادشاہ صاحب نے پہلے سیشن میں یہ چیز بتائی تھی کہ جب ہم نے نجات پائی, آپ بلیو کریں کہ وہ جوش ہمارے اندر اس قدر زیادہ تھا, ایسا نہیں کہ وہ اب ختم ہو گیا, وہ جوش بڑھ گیا. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر وہ جوش پہلے سے بہت زیادہ ہے. یہ ڈیڈیکیشن کا مرحلہ ہے, ایک عمل ہے جس میں آپ سرنڈر کرتے ہیں, آپ اپنی آرام طلبی کو پیچھے کر دیتے ہیں. آپ اس میں آرام کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے, آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کچھ کر لوں, کوئی ایسا کام کر لوں جس سے کلیسیا کو فائدہ پہنچے. لیکن جب آپ آرام طلبی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنی زندگی میں, آپ غلط جگہ پر کھڑے ہیں, آپ ٹریپ کے اندر آ چکے ہیں شیطان. مسیح میں آ کر کبھی بھی سکون نہ ڈھونڈیں. سکون مسیح میں ہے, دکھوں کے اندر بھی سکون ہے, لیکن ہم کون سا سکون ڈھونڈ رہے, بس سانو کوئی نہ چھیڑے, ہم یسو یسو کرتے رہے سکون سے بیٹھ کے, ہیلیلویا ہیلیلویا. کچھ بھی ہماری لائف میں نہیں, ایسے نہیں. خدا آپ کو پریشانیوں میں ڈالتا ہے, پریشانیوں میں رکھتا ہے تاکہ ہم سیکھیں. لیکن ایک مصیبت اور ایک پریشانی وہ ہے جو ہمارے اپنے غلط کاموں کی وجہ سے ہماری لائف پہ آتی ہے. سپوز ایک بندہ جوا کھیلتا ہے تو وہ کیا ہوگا, قرضے کے نیچے دب جائے گا. ایک بندہ شراب پیتا ہے, اپنی اوقات سے بڑھ کے شراب پی لیتا, ہر روز پوری بوتل انڈیل لیتا اپنے اندر, ایک وقت آئے گا اس کے گردے, اس کے پھیپھڑے جواب دے جائیں گے. ایک شخص حد سے زیادہ سموکنگ کرتا ہے, اس کے دل کے جو والز ہیں وہ خراب ہو جائیں گے, بند ہو جائیں گے, ڈیمیج ہو جائیں گے. یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے لیے غلط چناؤ کیے. لیکن ایک تکلیف آپ کو آئے گی مسیح میں رہ کر, جب آپ مسیح کی گواہی دے رہے ہوں گے, جب آپ مسیح کے ساتھ چل رہے ہوں گے. شیطان ہر روز آپ کی آزمائش کرے, تو مسیح کی خدمت کرتا, تو ابھی بھی غریب ہے. ایک بندہ کہندا سر تسی 22 سال تو کلام سنا رہے ہو, تہاڈے کول ہجے بھی 2007 ماڈل موٹر سائیکل. تے میں کہیا چلدی نہیں, کہندا چلدی ہے. میں کہا مینوں تو مکینک نے کہا کہ تہاڈی 2007 ماڈل 2020 نالوں چنگی. یہ صحیح بات ہے, مجھے مکینک نے کہا, انہوں نے کہا سر تہاڈی گڈی تے بڑی جاندار ہے جی. میں کہا یار خدا ہی انہوں چلا رہے ہیں. اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مسیح میں آپ آئیں گے, سب سے پہلے شیطان آپ کو آزمائے گا. آپ کے گھر کے لوگ آپ کو ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ وہ ہر روز آپ کو چھیڑیں گے, تنگ کریں گے, آپ پریشان کریں گے, لیکن آپ نے خاموش رہنا ہے. آپ کے اندر شیطان ہر وقت بات کرتا رہے گا آپ سے, کوشش کرے گا کہ وہ تیر پھینکتا رہے, نیگیٹیوٹی آپ کے اندر لاتا رہے. اب آپ کیوں آزمائے جا رہے ہیں, کیونکہ اب آپ مسیح میں ہیں. پہلے آپ اس لیے دکھ سہ رہے تھے کیونکہ آپ مسیح میں نہیں تھے اور آپ دنیاوی کاموں میں تھے. اب آپ مسیح میں آ گئے ہیں, لیکن دکھ اب بھی ہیں, دکھ اس وقت بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن اب فائدہ یہ ہے کہ ان دکھوں سے, ان پریشر سے, ان آزمائشوں سے, ان مشکلات سے, ان تکلیفوں سے, ان تنگیوں سے مسیح کا جلال ظاہر ہوگا آپ کے وسیلے سے. آمین. اور آپ خداوند کی تمجید کریں گے اور لوگ آپ کو دیکھ کر مضبوط ہوں گے. جب ایک ایماندار آزمائشوں کے اندر سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے نا, بہت سارے ایمانداروں کو مضبوط کرتا ہے. جاتی جولیت کے سامنے جب داؤد کھڑا ہوا تھا, اس نے جنگ کا منظر بدل کے رکھ دیا. وہ ایک اکیلا نوجوان تھا, سارے ڈرے ہوئے تھے. 40 دن سے نیگیٹو باتیں سن کے اس قدر زیادہ وہ کمزور پڑ چکے تھے کہ ان کے اندر جاتی جولیت کو شاید اب دیکھنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی. جب کوئی سامنے فوج تگڑی آ جائے تو جو مقابل فوج اگر کمزور ہے تو وہ پسپا ہو کے پیچھے کی طرف جاتی. بنی اسرائیل قوم مینٹلی طور پر پسپا ہو چکے تھے, شکست کھا چکے تھے. ساؤل اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا, وہ اپنی فوج کی کمانڈ نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس سے نظر آ رہا تھا کہ میں جاتی جولیت کو نہیں مار سکتا. وہ شاید تھوڑی دیر کے لیے آتا ہو, وہ کہتے ہیں سر ہونے ہی ہو کے گیا, وہ پھر نکل جاتا اگر ہاتھ سے بیگ. جاتی جولیت کیا مصیبت آ کے ہمارے سر پہ بیٹھ گئی. لیکن ایک بندہ وہاں پر گیا, اس کا نام داؤد تھا. آمین. اب اس نے ایک الگ بیہیویئر دکھایا, یہ خداوند میں ہے, آزمائش اس کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی. اس کا بیہیویئر ان سے فرق. اس نے بجائے جاتی جولیت سے مغلوب ہونے کے, اس نے جاتی جولیت کو کراس کوسچن کرنا شروع کر دی. اس نے وہ باتیں کی جس کو جاتی جولیت نے دیکھ کے مذاق اڑایا کہ اس کی اوقات کیا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا. آپ جا کے پڑھیں اس ڈیبیٹ کو, آپ کو نظر آئے گا کہ لیگلی ڈیوڈ اس پر غالب آ چکا تھا. اس نے اپنا حملہ کرنے سے پہلے ہی جاتی جولیت کو شکست دے دی تھی. مینٹلی طور پر وہ فتح مند سٹیٹ کے اندر کھڑا تھا, وہ شکست خوردہ نہیں تھا. اس کی باڈی لینگویج فرق تھی, اس کی سوچ فرق تھی, اس کا دیکھنے کا انداز, بولنے کا انداز, سوچنے کا انداز اپنے سب بھائیوں سے اور اپنی فوج سے بالکل فرق تھا. کیونکہ وہ ایمان کی حالت میں تھا, وہ ایمان کی حالت میں نہیں تھا. اور فقط ایک بار جاتی جولیت کے لیے کافی تھا. ہم نے تیار ہونا ہے. مسیح میں اگر ہیں تو آپ دلیری کیوں نہیں کر رہے اپنے حالات میں کھڑے ہونے کی؟ وہی پسپائی کی سوچ ہمارے اندر ہے. ہمارے حالات نہیں بدل سکتے, ہماری زندگی نہیں بدل سکتی. میں کہاں سے گواہی دے سکتا ہوں, جی میں کتھوں جوش لے آواں سر, میرے کو کتھوں جوش آنا؟ جوش آپ کو خدا نے دینا ہے.
آپ بائبل مقدس کو پڑھیں، دنیا کے کمزور ترین لوگ، نہتے لوگوں کو خدا نے بڑے بڑے کاموں کے لیے استعمال کیا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو کہتے تھے میں نہیں کر سکتا، خدا نے ان کی سوچ بدلی، تو کر سکنا ہے لیکن میرے نال رہ کے۔ کہتے ہیں کہ ایک پل کے اوپر سے ایک چونٹی اور ہاتھی گزر رہے تھے، ہاتھی اور چونٹی کی دوستی تھی، اور وہ پل کے اوپر سے گزر رہے تھے اور پل ہل رہا تھا، دھم 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 دھم۔ تو چونٹی کہتی اسی پل ہلا دیتا ہے، ہاتھی کے کان میں کہتی ویکھیا سی پل آتا ہے، ہاتھی کہتا ہاں اسی پل ہلاتے۔ پل کس نے ہلایا تھا؟ ہاتھی نے، چونٹی تو جسٹ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم تو چونٹیوں کی طرح، وہ ہمیں سیر کراتا ہے، ہمیں عجیب و غریب کام دکھاتا ہے، ہم اتنے بیوقوف ہیں ہم اس کا کریڈٹ خود لے لیتے، ہم اس کا کریڈٹ خود لے لیتے۔ اس نے کہا تو بھالا اور برچھی لے کے آتا ہے لیکن میں زندہ خدا کے نام سے۔ سٹیٹمنٹ دیکھیں، یہ ہے ایک ایماندار کا کیلیبر، یہ ہے اس کے دماغ کی سوچ۔ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں سوچتا، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ آپ کیوں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم اس زمین پر مسیح کا جلال ظاہر کرنے کے لیے ہیں؟ ہم اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہم اپنی من مرضی کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہم اپنی خوشی کے طالب نہیں ہوں گے یہاں پہ۔ ہم نے دوسروں کو خوش کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو کلیسیاؤں میں یہی پھڈا نظر آئے گا، او جی میں دوجیاں نہیں خوش کر دینا۔ او بھائی آپ کی ڈیوٹی ہے یہ مسیح میں، سمجھ آئی آپ کو بات ہی؟ آپ نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے دکھ اٹھانا ہے تاکہ آپ کرائسٹ سے برکت لے سکیں۔ جب آپ مسیح میں آ کے دوسروں سے پروٹوکول ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سسٹم سے ہی آؤٹ ہیں، آپ اس بھید کو نہیں سمجھ سکے کہ میں نے مسیح کی خدمت کرنی ہے دوسروں کو خوش کر کے۔ آپ نے ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے۔ یسوع نے کہا جب کوئی تمہیں پیالہ پلائے گا پانی کا، تمہیں روٹی کھلائے گا تو وہ میرے ساتھ ایسا کرے۔ وہ کہنے لگا خداوند میں نے تجھے کب روٹی کھلائی تھی، میں نے کب؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی جب تم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کرتے ہو تو میرے ساتھ ہی کرتے۔ ہمیں یہ بھید سمجھ نہیں آیا۔ پولس کہتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے نہ جانتے ہوئے بھی فرشتوں کی خدمت کر دی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو میرے گھر آ رہے ہیں یہ فرشتے، ہمیں نہیں تھا پتا۔ ہم نے تو ان کو جس کھانا کھلایا تھا، چائے پلائی تھی۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا اس سے چڑے نہ، چاہے وہ کیسا بھی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک پادری صاحب کے گھر میں ایک بندہ آتا تھا، وہ بڑا کھاتا تھا، تو پادری صاحب کہتے میں کیما دے کچنار پکائی، تو کہتے کیما اور کچنار پکائے، تو جیسے ہم کھانا کھان لگے تھے وہ آ گیا۔ تو جدوں نے بوا کھڑکایا تو میں کھولیا، میں انہوں دیکھیا، کہتا میری بیوی نے کچن میں سے کیتا کہ کی کریے، کہتا میں اگر رات والی دال کٹ اور ڈونگا گرم کر کے، کہتا میری بیوی ڈونگا لے کے آ رہی، وہ اگے رکھی دال، کہتا وہ سب کچھ ہی کھا جاندہ سی، کہتا وہ شروع ہو گیا، کہتا ایک دم سے خدا نے میرے دل میں مجھ سے کلام کیا۔ خدا نے کہا تو بڑا بے ایمان آدمی، بہت بے ایمان شخص ہے۔ تو میں کہا خداوند کی؟ انہوں نے کہا تو کیما کا چنار لکا آتا ہے، رکھ دے اگے۔ کہتا میں اپنی بیوی نے اشارہ کیتا دوبارہ، پلان بی سٹیا، لیا بھائی۔ کہتا میری بیوی کہتی واقعی؟ کہتا میں کہا لیا۔ کہتا انہیں بھی دال ایماندار نے ادھر رکھی، کہتا کیما کا چنار سارے ہی صاف کر دیا۔ کہتا لیکن اس دن میں نے ایک چیز سیکھی، کہتا وہ میرے سامنے میری من پسند ڈش میری ساری کھا گیا، کہتا لیکن میرے اندر ایک خوشی تھی کہ خدا اگر چاہتا تو یہ شخص ہمارے گھر آتا نہ، خدا اس کو لے کر آیا تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ اور کہتا میں اتنا بدبخت تھا کہ میں کیما کا چنار تک فیل ہو گیا۔ او یہ کتنی سینسیبل چیزیں ہیں، ہم ان کو بڑی آسانی۔ کہتا وہ جب کھا کے چلا گیا لیکن میرے اندر ایک خوشی ہے کہ خدا میں شکر ہے کہ میں نے تیری بات مان لی، لیکن مجھے خود سے اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے۔ جب آپ کے گھر میں کوئی آئے بیسٹ چیز اس کو دیں، کیونکہ وہ آپ کے گھر میں آیا، خدا اس کو آپ کے گھر میں لایا۔ ہر ایک نیک کام یہ ہے جی بھلائی جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کرنی ہے، تو ان کی طرف تو ہمارا دھیان نہیں۔ ہم اگر کسی کی خدمت بھی کرتے ہیں چڑ کے کرتے ہیں، بڑبڑا کے کرتے ہیں، ہم خوشی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ اور آج یوٹیوب پر بہت سے لوگ ہمارے پیغامات سن رہے ہیں، لیکن یوٹیوب کے بیک ڈور ڈیوڈ نے اور میں نے جو کام کیا ہے اس پر بڑی محنت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یوٹیوب پہ کام شروع کیا تھا اس وقت مجھے نہ تو کمپیوٹر آتا تھا، نہ مجھے پتا تھا کہ سافٹ ویئر میں ایڈیٹنگ کیسی ہوگی۔ آپ بلیو کریں کہ میں رات کو بیٹھتا تھا 9 بجے اور صبح 5-6 بجے تک میں کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا تھا۔ میری بیوی یہاں پہ بیٹھی اس بات کی گواہ ہے، اور وہ کہتی تھی کہ تہاڈا دماغ ہل جانا جے، اینا بھی کام نہ کرو۔ لیکن میں یہ کہتا تھا کہ مجھے اس چیز کے لیے خدا نے بوجھ دیا ہے، اور پھر ایک وقت میں اسے چیز سمجھ آ گئی کہ نہیں بھائی اس کو خدا اگر اتنی توفیق دے رہا ہے تو یہ کرے۔ پھر یہ کبھی رات کو مجھے چائے بھی بنا کے دے دیتی تھی، کبھی کو کہوا دے دیتی تھی، کبھی نیندر نہ آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس بات کو جان گئی، سمجھ گئی۔ اور ان ساری چیزوں کو ہم نے ٹف ٹائم میں سے نکال کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ خدمت کا کام آسان نہیں ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کسی کی آرام سے خدمت کر لیں گے۔ آج تو آپ جگہ جگہ دیکھیں خادم آپ کو بھرے پڑے ملیں گے، ہر بندہ انٹروڈیوس کرا رہا جی میں خادم ہوں، میں خادمہ ہوں، بائبل پکڑ کے دعا کر لینی اونچی اونچی آواز میں، یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ خدمت آپ کے کردار سے چھلکتی ہے، نظر آتی، منہ سے کہنے سے خدمت نہیں ہوتی۔ ہر ایک
ہر ایک نیک کام اور کلام میں مضبوط کرے. ہمارا یہ کام ہے جی کہ ہم نے ہر ایک نیک کام کے لیے تیار رہنا ہے. اور لکھا ہے لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں گے. متی کی انجیل میں جو پہاڑی واز موجود ہے, اس پہاڑی واز کے اندر کرائسٹ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں گے. لوگ کیوں تمجید کریں گے؟ کیونکہ وہ کہیں گے یار یہ کیسے لوگ, ان میں خدا کا جلال ہے. یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی تمہیں ایک کوس بیگار میں لے کے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلے, اور وہ کہندا نا بھاجی کہ ڈبا چوک کہندا تسی چھڈو سر دوویں میں چھڈ آنا. یہ مطلب ہے اس کا, باجی تسی کپڑے دھون ڈے جے, چلو میں بھی تہاڈے نال دھو لینی, بجائے اس کے کہ اس کو اپنے کپڑے چھوڑ کے آپ کے لیے ہانڈی بنانی پڑے. تسی کو باجی روٹی تے میں کھا کے جانی جی, لیکن پہلے دوویں جڑیاں سی رل کے کپڑے دھو لینی, اس کے ساتھ مل کے کپڑے دھو دیں اس کے, اور اس کے ساتھ ہی مل کے ہانڈی بنا لیں, وہ مل کے اس کے ساتھ کھا لیں, مل کے اس کے ساتھ دعا کر کے اپنے گھر آئیں. آمین. ہر ایک نیک کام اور کلام میں مضبوط کرے. یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے. مسیح میں رہنا, مسیح میں رہنا ایک خوشی ہے. کسی کی ہیلپ کرنا, کسی کو اچھا مشورہ دینا, کسی کے لیے اچھا سوچنا, کسی کے لیے دعا کرنا, کسی کی مدد کرنا, کسی کو اپریشیٹ کرنا, کسی کو فالو اپ کرنا, اس کے پیچھے جانا, اس سے پوچھنا کہ بھائی جان آج تسی نہیں آئے, آج تسی کتھے سو. ایک بڑی بات ہے, یہ خالی پاسٹرز کا کام نہیں ہے. کلیسیا کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی آج میں بیٹھا ہوا تھا, میں دیکھا کہ آپ ہیں نہیں, خیریت تھی؟ ان کو یار کلیسیا کا کوئی بندہ تو مینوں پوچھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کلیسیا میں میری اہمیت ہے. کئی بار اسی سارا کچھ پادریاں سٹ دیں, اسی آزاد, اسی بس آنا جننے وجہ ساڈا دل کرے گا اسی آ جاؤں, اور ہم آ کے گیت دا موقع ملیا, ٹھیک ہے گا لیا, چلو جی کلام سن کے نکل گئے. ہم پریکٹیکلی اپنے اندر اس جوش کو نہیں لے کر آ رہے. اور ہم نے یہ بات دونوں پیغامات میں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جوش اس وقت آئے گا, روحانی جوش اس وقت آئے گا, آپ اس وقت کچھ کر پائیں گے جب آپ کا تعلق مسیح سے ہوگا. آمین. جب آپ کا تعلق مسیح سے ہوگا, آپ اس کی رفاقت میں ہوں گے, تو وہ آپ سے وہ کام لے لے گا جو آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. ڈیوڈ کو ایسا اس لیے پتا تھا کہ ڈیوڈ اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھا, اور وہ یہ جانتا تھا کہ میں نے ریچھ کو بھی مارا ہے اور میں نے شیر کو بھی مارا ہے, اور اس نامختون کی طاقت زیادہ زیادہ ریچھ جتنی ہوگی یا شیر جتنی ہوگی یا ان دونوں جتنی ہوگی, لیکن میں نے پہلے بھی شیر کو خدا کے فضل سے مارا تھا, میں نے ریچھ کو بھی خدا کے فضل سے مارا تھا, اب میں اس کو بھی خدا کے فضل سے ماروں گا, شکست دوں گا. اپنے اندر اس بیداری کو لے کے آئیے, اپنے اندر اس جوش کو لے کے آئیے, اس اچھی امید کو یاد رکھیے کہ یسوع مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے. تو جب یسوع لینے کے لیے آ رہا ہے تو پھر ہمارا تو تھوڑا سا ٹائم یہاں پہ ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مسیح کی خدمت کرنی چاہیے. اس اچھی امید میں دوسروں کو بھی شامل کر لینا چاہیے, شامل کر لینا چاہیے. ہمارے یہاں پہ ایک دوسرے کو اگر فائدہ پہنچانے کی باری آئے تو کئی لوگ بڑے بڑے مشورے بھی دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, فری میں کوئی چیز مل رہی ہو, وہ راشن مل رہا ہے, ہاں جی فون کر باجی اتنے فری راشن مل لے, وہ کہندی گلاں ہی بڑیاں, کہندا میں لے کے آیا, میں لے کے آیا, تم ہی پہنچ اتنے 5 بجے جائیں, ادو لائن چھوٹی ہوندی. اچھا وہ اگوں انہوں فون کر دی, انہوں فون ایسے راشن کی لائنیں لگ جاتی, فائدہ پہنچاتے ہیں نا ہم. تو اس اچھی امید میں ہم کیوں لوگوں کو شریک نہیں کر رہے؟ اس کا پھر ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ شاید ہمیں اس امید کا خود بھی نہیں پتا, کیونکہ اگر ہم پتا ہو تو ہم تو ضرور بتائیں. میں تو 22 سالوں سے پاگلوں کی طرح پھر رہا ہوں, اسیروں کی طرح گشت کر رہا ہوں, کبھی اس شہر کبھی اس شہر, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. ریکارڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو اپلوڈ بھی کرنا ہے. پہلے تیار کرنا ہے میسج کو تیار کرنے کے بعد یہاں پہ ڈلیور کرنا ہے, ڈلیور کرنے کے بعد اس کو ایڈٹ کرنا ہے, ایڈٹ کرنے کے بعد اس کو اپلوڈ کرنا ہے, پھر کتے جا کے لوگوں نے سننا ہے جڑے اس شہر چ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ محنت طلب کام ہے. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں مسیح نے یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس بات پر سوچیں کہ خداوند میں تو بیٹھی ہوئی ہوں, اب تم مجھے بھی بتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں کون سا ایسا کام کر سکتی ہوں جس سے میں تیرا جلال ظاہر کر سکوں؟ کون سا ایسا کام کر سکتا ہوں؟ آپ گواہی دے سکتے ہیں. یقیناً آپ لوگوں کو ٹیچ نہیں کر سکتے, آپ اتنے استاد نہیں, اتنے استاد ہم بھی نہیں, لیکن ہمارا استاد ہے ہمارے ساتھ. وہ خدا کا پاک روح ہے, وہ مسیح کی بابت ہمیں سکھاتا ہے, بھید کھولتا ہے اور مسیح کی محبت سے ہمیں بھر دیتا ہے. آپ کا کام صرف لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میرے یسوع نے میری زندگی بدل دی ہے. میں نے شراب چھوڑ دی ہے, میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے, میں نے گندی گفتگو چھوڑ دی ہے, میں اب غلط لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا. آپ میرے بھائی ہیں سب, لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں اور جو میں آپ کے ساتھ مل کے کرتا رہا ہوں یہ کام اچھے نہیں بھائیو. میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ بھی یسوع کے پاس آ جائیں تو آپ کی زندگی بھی میری طرح بدل سکتی ہے. آپ کا کام صرف اتنا ہے. اس کے بعد جب وہ کلیسیا میں آئیں گے وہ خود سے کلام سنیں گے اور خود سے ان کے اندر تحریک پیدا ہوگی کہ وہ کلام کو پڑھیں اور کلام کے بارے میں تحقیق کریں. اور خدا نے زمین پر بے شمار استاد رکھے ہیں جن کے وسیلہ سے خدا لوگوں کو خدا کا کلام, اپنا کلام سکھاتا ہے.
ان کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے. خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ ہم کلام میں مضبوط ہو جائیں تاکہ دشمن جب ہم پر حملہ ور ہو تو ہم اس روح کی تلوار سے شیطان پر حملہ ور ہو جائیں, ایمان کی سپر سے اس کے جلتے ہوئے تیروں کو روک دیں اور اس پر اس طرح سے ضرب کاری لگائیں کہ وہ ہم سے دور ہو جائے. خداوند آج کی اس برکت کے لیے جو تو نے ہمیں دی ہے, ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری تمجید کرتے ہیں. تجھے مبارک کہتے ہیں کہ تو نے کیسے بھلے کام ہماری زندگی میں کیے ہیں. ہم تو دھیان لگائے ہوئے ان باتوں پر جو ہماری زندگی میں نہیں ہوئی, ان کاموں پر جو ہماری زندگی میں نہیں ہوئے, لیکن خداوند جو کچھ ہماری زندگی میں ہو چکا ہے وہ تو اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم اس کے لیے شکر کرتے رہے تو وہ شکر گزاری ختم نہ. خداوند تیرے حضور شکر گزار ہیں کہ تیرا زندہ کلام ہمارے پاس ہماری زبان میں موجود ہے. ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اس پر عمل کر سکتے ہیں. اور جب جب تیرے کلام کو ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, یہ ہمیں دلیر بناتا ہے, یہ ہمیں مضبوط کرتا ہے, یہ ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے, یہ ہمیں ایک نئے جوش اور ولولے سے بھر دیتا ہے. خداوند یہ جذبہ, یہ جوش, یہ امید, یہ سلامتی خداوند ہمارے اندر بنی رہے, یہ دلیری ہمارے اندر موجود رہے اور ہم خوشی سے خداوند زمین پر اپنی زندگی کو بسر کریں اور اس سے تیرا جلال ظاہر کریں. دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں ان گیتوں کے لیے, ستائش کے لیے, حمد و ثنا کے لیے, پرستش کے لیے, دعاؤں کے لیے, شکر گزاریوں کے لیے, ساری خدمت گزاری کے کام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع کے زندہ, قادر, ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے. آمین.